अस्सलाम वालेकुम। गवर्नर साहब, आपके मुरीदों को इश्तियाक था कि बाबा जी हम आपकी आवाज़ रिकॉर्ड करेंगे, तो मैंने इनको मौका दिया। ये मस्जिद अरफात में इस वक्त बैठे हुए हैं, जिक्र करते हैं और डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल की मनकबत पढ़ते हैं, मगर इस मनकबत का माफूम समझना बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि ये बच्चे हैं खुद ही का सिरे निहा ला इलाहा इल्लल्लाह। ऐ लोगों, अगर आप लोग मुझे पूछना चाहते हैं कि खुदी क्या है, खुदी का जो पोशीदा शीर है वो ला इलाहा के अंदर मौजूद है। खुदी है तेजे फिसां ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी फना और बका दिखाती है। किया है तूने मताए गुरूर का सौदा, फिर को सूदो जियां ला इलाहा इल्लल्लाह। ऐ नादान इंसान, ये दुनियाए ओजिज़ा फानी है, इसके साथ ज्यादा रगबत न रख। अगर तुझे बका चाहे तो पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह, क्योंकि ऐ इंसान तूने इस दुनियावी आशो इशरत से लगाव रखा है जो कि आर्जी है। ये मताए गुरूर का सौदा है। इस गुरूर को तोड़ने के लिए जिक्र ला इलाहा काफी है। ये माल दौलत दुनिया, ये रिश्तों पैबंद बुताने वहमो गुमा ला इलाहा इल्लल्लाह। ये माल दौलत, ये रिश्ता जो कि ये पैबंद इस दुनिया के हैं, ये सारे बुताने वहमो गुमा है। अगर तुझे फला पाना है तो पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह। जमी हुआ जमानो मकान की जुनारी, न है जमान न मकान ला इलाहा इल्लल्लाह। ऐ दुनियादारों, तुम लोगों ने गले के ऊपर रस्सियां डाली है दुनिया की। ये दुनिया इधरी रहेगा, अगर बका है तो वो ला इलाहा इल्लल्लाह। और जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान अक़दस पर हमेशा दरूद पढ़ते रहो, उससे तुम लोगों का कल्ब रोशन हो जाएगा। यही डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल फरमाता है। कोमरा रमज़े हयात आमोख्तम मुस्लिमात सीरे नबी बेगाना शुद। मैंने कौम मुस्लिम को जीने का ढंग सिखाया था, मगर कौम मुस्लिम सीरे नबी से बेगाना हो गई। बाज ई बैतुल हरम बुतखाना शुद। इनके दिल जलवगाए वहदत से पलट कर वो बुतखाना हो गए। बाज ई बैतुल हरम बुतखाना शुद। इनके दिल जलवगाए वहदत से पलट कर वो बुतखाना हो गए। अस्सलाम वालेकुम गवर्नर साहब, आप खुदा के वली है। अल्लाह ताला ने आपको फ़क्र दिया है और इतना दिल भी दिया है कि आपके हज़ारों मुरीद है। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे दे। पहले आपके मुरीदीन मेरे पास आते थे, उनमें आपके चाहने वाले भी थे और मुनाफिक भी थे, जो आपकी बातें मेरे साथ करते रहते थे। उस वक्त मैं बड़ा बरहम होता था, कहता था इन नादानों को गवर्नर साहब ने क्यों इसमें अल्लाह दिया है, क्योंकि ये कदर शनास नहीं है। और आजकल के मुरीद अगर उनको जिक्र देते हैं, चंद दिन के बाद वो कहते हैं कि हमने कुछ देखा ही नहीं। मैंने ऐसे वली भी देखे जिनके सरों पर कीड़े रेंगते थे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं सही कहता हूँ। एक दफ़ा उर्फ़े शबाब के आलम में फ़क्र की तलाश थी। एक शख्स ने मुझे कहा फलां जगह फलानी शख्स बैठा हुआ है, जाओ उसका दामन पकड़ ले। जब मैं उसके पास गया, काफ़ी मुद्दत तक जाता रहा, तो एक दिन वो मुझे कहने लगा तुझे क्या चाहिए। मैंने उसको कहा मुझे राह सलूक चाहिए। तो उसने अपने सर मुबारक से टोपी उठाई। जब मैंने उसका सर देखा, उसमें लाखों कीड़े रेंगते थे। कहने लगा क्या यही आप ढूंढता है? तो मेरी आंखों में से आंसू निकला। कहेगा फ़क्र के मार के बड़े सख्त है, इन पर चलना साबित कदम रहना बड़ा मुश्किल है। बहरहाल मेरी दुआ है अल्लाह ताला
ان ذاکر لوگوں کو قلب روشن کرے، ان کو راہ ہدایت دے دے، راہ نجات دے دے، یہی میری دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا اقبال بلند کرے۔ پڑھو جب اپنی ذکر جو کچھ کرنے میں چند اسمات بھرے۔ ہاں بس میرے کو بولنا نہیں آتا ہے۔ ولایت کیا ہوتی ہے؟ ولایت حضور وہ چیز ہوتی ہے جو آپ لوگوں کو ملا ہے، ذکر، یہی ولایت ہے۔ جب تو ذکر کرے گا تو باطن تیرے سامنے روز روشن کی طرح عیان ہو جائے گا۔ ولایت یہ ظاہر ہے، یہ شہود ہے۔ ولایت وہ باطن ہے۔ جب تو ذکر اپنے قلب کو پاک صاف کرے گا، اپنی آنکھوں کو حفظ دنیا سے پاک صاف کرے گا تو آپ کو ولایت ملے گا۔ دل اگر دانا بود اندر کنورش یار ہس، دانائے دل کو پاک صاف کر اور اللہ تعالیٰ کو اس میں جگہ دے دے۔ چشم اگر بینا بود در ہر طرف دیدار ہے، جب آپ کی آنکھ حفظ دنیا سے پاک ہو جائے گی تو آپ کو دیدار مصطفی مل سکتا ہے۔ گوش اگر شنوا بود کائی وشنو جز نام دو، جب ہمارے کان غیبت سے مبرہ ہو جائیں گے تو ہم اللہ کی آوازیں سنیں گے۔ اگر انسان اللہ کی آواز سنے گا تو اس کا دماغ بلاسٹ ہو جائے گا، کیونکہ وہ تو آفاقی باتیں ہیں، وہ ولی سمجھتے ہیں، ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ اسی لیے یہاں فرمایا گوش اگر شنوا بود کائی وشنو جز نام دو، جب ہمارے کان غیبت سے مبرہ ہو جائیں گے تو ہم اللہ کی آوازیں سنیں گے۔ زبان اگر گویا بود در ہر طرف تکرار ہے، جب تمہاری زبان غیبت سے، ریاکاری سے، بے ایمانی سے پاک صاف ہو جائے گی پھر آپ کم بسم اللہ کو ہو مردہ زندہ ہو سکتا ہے۔ ہاں ہاں، حضرت غوث الاعظم پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے جب مردے کو کم بسم اللہ فرمایا تو وہ زندہ ہو گیا۔ ایک دفعہ ایک مائی اپنے بچے کو لے کر حضرت غوث الاعظم پیران پیر دستگیر کے پاس لے گئی، کہا حضور میں اس کو آپ کی تربیت میں رکھنا چاہتی ہوں۔ تو اس نے کہا بالکل بسم اللہ رکھے۔ چند دن کے بعد وہ مائی آئی، دیکھ رہی ہے کہ اس کا بیٹا دبلا پتلا ہوا ہے، نحیف و ضعیف ہوا ہے اور اس کے سامنے بوسی ٹکڑا ہے، وہ کھا رہا ہے، اور حضرت غوث الاعظم پیران پیر دستگیر بھنا ہوا چرگ نوش فرما رہا تھا۔ کہا واہ، پیر ہو تو ایسا ہو، مرید کو بوسی ٹکڑے کھلاتا ہے اور خود آپ بھنا ہوا چرگ کھاتا ہے۔ تو حضرت غوث الاعظم پیران پیر دستگیر نے فرمایا جب یہ ہمارے مقام اور منزل پر پہنچے گا تو اس کو بھی ہم چرگ کھلائیں گے۔ مرغے کی طرف توجہ فرمایا، اس کو کون بسم اللہ کہا، مرغا زندہ ہو گیا۔ کہا ابھی اس مقام پر یہ نہیں پہنچا ہے، ابھی اس کو من عرف نفسہ فقط عرف رب ہو، جب اس کا نفس کا کتا مرے گا پھر اس کو رب ملے گا۔ حدیث ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس گھر میں کتا ہوگا اس گھر میں رحمت کا فرشتہ نازل نہیں ہوتا۔ لہذا یہ بڑا فلسفہ ہے، جس دل میں ماسوا کا کتا بھونکتا ہو اس دل میں کیوں کر رب تعالیٰ کا تجلی پڑ سکتا ہے۔ لہذا ہمیں اپنے دلوں کو ماسوا سے پاک صاف کرنا چاہیے، جب ہی رب کا تجلی مل سکتا ہے۔ بہرنگے خوائی کی جامع میں پوش من انداز قدس رامی شناسم، اے انسان تو خدا کے ولی کے پاس کس رنگ کے لباس میں جاؤ، خدا کی قسم وہ تیرے لباس کے رنگ کے انداز سے پہلے ہی باخبر ہے۔ خوشا نازو نمازو کشیا سرے درد بآب دیدہ خونے جگر تحت کا، اس ناز و نماز کی کیا کہے، اس ناز و نماز کی کیا کہے جس نے جگر کے خون اور آنکھوں کے آنسو سے وضو کیا ہو، اس کے سامنے تیری نماز کیا ہے۔ لہذا اپنے مرشد کے سامنے کان بننا چاہیے، زبان نہیں بننا چاہیے، سنتے رہو اور سننے پر عمل کرو۔ پس جس انسان نے مرشد کے سامنے زبان دراز کی وہ فلاح نہیں پا سکتا ہے، وہ مقام کو نہیں پا سکتا ہے۔ آئی سمجھ؟ لہذا اپنے مرشد کامل کے پاس جب بیٹھا کرو گے اس کی باتیں سنو، ان پر عمل کرو، جو اس کا مشن ہے اس کو آگے بڑھاؤ۔ وہ خدا کا ولی ہے، اگر ولی نہ ہوتا پھر وہ عام ذکر نہ دیتا، گوچ اس میں طاقت ہے جبھی وہ ذکر لوگوں کو دیتا ہے۔ ہاں، اگر طاقت نہ ہوتا وہ کسی کو ذکر نہ دیتا۔ ہم مجذوب ہے، دیوانہ ہے، ہمارے پاس یہ سلسلہ نہیں۔ میں ایک دفعہ اپنے مرشد سرکار کے پاس بیٹھا ہوا تھا، 15 سال سے خدمت کر رہا تھا،
15 سال کے بعد میرے دل میں اشتیاق پیدا ہوا کہ میری سرکار نے مجھے کچھ کہا ہی نہیں، پڑھنا کیا ہے، کرنا کیا ہے، اس کا دستور کیا ہے فقر کا. تو میں نے عرض کیا یا شہنشاہ آج تک آپ نے مجھے کہا ہی نہیں کچھ کہ پڑھنا کیا ہے. کہا آپ فکر رکھا کرو، ذکر ہم کریں گے. لہٰذا ہم فکر کیے ہوئے ہیں، آج 30 سال ہو گئے، ذکر تو وہ خود کر رہے ہیں. ہاں ہم نہیں جانتے ذکر کیا ہے کیا نہیں. آپ کا مرشد جانتا ہے، وہ پہنچا ہوا ہے، وہ راہ سلوک کو جانتا ہے. لہٰذا آپ لوگ اس کے سامنے زبان دراز نہ کیا کرو، کان بننے کی کوشش کرو، جو وہ کہتا ہے اس پر عمل کرو، فلاح پاؤ. ہاں لونگ کے زیرو لونگ کے بالا، نہیں گمے ریچ کو نہیں گمے کالا، گز کے بوریا وہ پوست کے، دل کے پرز در دوست کے. ای قدر بود جمالی را عاشق رند لاؤبالی را. ای قدر بس بود جمالی را عاشق رند لاؤبالی را. فقیر کے پاس ایک تہبند، ایک چادر ہونی چاہیے اور بچھونے کے لیے ایک تاش کا ٹکڑا. پر جس فقیر کے پاس یہ سارا سامان ہے وہ ولایت کا حقدار ہے. اور ولی ایک جگہ ساکن نہیں رہتا، اس کے لیے آنکھیں ہونی چاہیے کہ ولی کی پہچان کیا ہے. جب تم لوگوں کے قلب جاری اور ساری ہو جائیں گے پھر تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ وہ آنکھیں دے گا. ہاں آپ لوگ اپنی آنکھوں سے اعلیٰ کما کان دیکھو گے. میں باتیں نہیں جانتا ہوں. بہرحال اس روز ان کے ساتھ ایک بزرگ تھا، کیا نام تھا اس کا، چٹھا. تو اس نے کچھ باتیں کری تو میں نے اس کو جواب دے دیا. تو لہٰذا میری باتوں پر بھی عمل کیا کرو. اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو قلب جاری کرے، ساری کرے. حضرت غوث الاعظم پیرانی پیر دستگیر فرماتا ہے جب 14 طبق پھٹ جاتے ہیں تو ایک قلب پیدا ہوتا ہے. کتنا؟ ایک قلب پیدا ہوتا ہے. اس قلب کے باپت ڈاکٹر سر محمد اقبال فرماتا ہے ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا. خواجہ معین الدین چشتی جیسا پیدا، غوث الاعظم پیرانی پیر دستگیر جیسا پیدا، ہاں داتا سرکار جیسا پیدا. بڑے بڑی کرام اس دنیا میں آئے، آنکھوں والے، جنہوں نے نبی کریم کے دین کی تبلیغ کی. مولوی کچھ نہیں فلا پا سکتا ہے کیونکہ وہ صرف حلوہ کھانا جاتا ہے، مٹھائی کھانا جانتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں راہ سلوک. تزکیہ نفس کیا ہے؟ ہاں اگر تزکیہ نفس پوچھنا ہے تو اصحاب صفا کا حال پڑھو. صفا عربی میں ایک چبوترے کو کہتے ہیں، اس پر وہ رات اور دن بیٹھا کرتے تھے. ذکر لائے منہ پر ان کا گزر بسر ہوا کرتا تھا. جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس ان کے پاس جاتا تھا اور بیٹھتا تھا، ان کو واعظ و نصیحت کرتا تھا. تو ایک دفعہ مکہ کے روسا زردار مالدار آئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سوجیدہ چہروں کے پاس بیٹھا کرتے ہیں جو کہ ملنگ ٹائپ کے انسان ہیں، ایک چادر ایک تہبند ہے ان کی، اور ان کے پاس ہم دور دراز علاقوں سے آتے ہیں آپ کی واعظ و نصیحت سننے کے لیے. لہذا ان کی طرف پیٹ کیا کر اور چہرہ ہماری طرف کیا کر. تو خدا کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوچ میں پڑا. یکدم وحی آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب صفا تجھے دل و جان سے چاہتے ہیں، یہ دنیا دار زبان سے یا رسول اللہ کہتے ہیں. لہذا ان دنیا داروں کی طرف پیچھ کر اصحاب صفا کی طرح چہرہ کر، اصحاب صفا کی طرف چہرہ کر، کیونکہ یہ آپ کو دل و جان سے کہتے ہیں. اور خدا کا رسول فرماتا صلی اللہ علیہ وسلم اے علی جاؤ میرے صحابوں کو کہہ دو اگر ان کو رسول کریم کو تلاش کرنا ہے تو ان کو کہہ دو محمد کو مسکینوں میں تلاش کرو. اسی لیے بمصطفیٰ برساں خبیشرا کی دی ہم اوس اگر وہ او نہ رسیدی بداؤں تمام بولا جی سر. تو اپنے آپ کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دے. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سراپا دین ہے. اگر تو ان تک نہ پہنچا تو بالکل بھول ہے. اسی لیے میں نے اوپر پڑھا تھا قوم را رمز حیات آموختم مسلم سیر نبی بیگانہ شد. میں نے قوم مسلم کو جینے کا ڈنگ سکھایا تھا مگر قوم مسلم سیر نبی سے بیگانہ ہو گئی. کاش ان کو صحابوں پر نظر پڑتی پھر وہ ان کنکریٹ کے مکانوں میں نہیں رہتے. ایک دفعہ میری جیب میں ایک شیر صاحب بیٹھا ہوا تھا، ایک بنگلہ کم از کم 2.5-3 کروڑ روپے کا تھا. تو میں نے اس کو دیکھ کر پڑھا السلام علیکم یا اہل القبور. کہیں گا بابا یہ تو میرا خالہ زاد بھائی، یہ تو زندہ ہے. میں کہا اس کو بھی مرنا ہے، زندہ کہاں رہے گا. بنگلوں کو دیکھ کر میں یہی پڑھتا ہوں السلام علیکم یا یہ سارے مردے ہیں، زندہ کوئی نہیں. اگر زندہ ہے اللہ اور اس کا رسول. بہت خدا بزرگ تو ہی کس کا مقصد ہے. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے بعد آپ کی بزرگی ہے، آپ کے بعد کسی کی بزرگی نہیں.
اللہ کا پرتاؤ رسول، رسول کا پرتاؤ علی، علی کا پرتاؤ ولی۔ ان مدینۃ العلم جنبابہا، رسول خدا فرماتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ لہذا دروازہ ولایت پر جب ہم پہنچ جائیں گے، جب تک نہ حضرت علی شیر خدا آپ کو مہر ڈالے گا، آپ ولی نہیں بن سکتے، آپ ولی نہیں بن سکتے۔ بے شک وہاں اس دروازہ ولایت کے سامنے بڑے بڑے جلیل القدر ولی سرنگون ہیں، حضرت غوث الاعظم پیرانی پیر دستگیر جیسی ہستی، وہ بھی حضرت علی کے سامنے، آخر اسی کا بچہ ہے حضرت علی کا، مگر اپنی جد کے سامنے سرنگون ہے۔ ہاں، لہٰذا میرے دوستوں، میرے بچوں، میرے بیٹوں، اپنے مرشد کو سمجھو باخدا وہ ولی ہے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں۔ اب بیچ میں کچھ منافقین آتے تھے، اس وقت میں کلمات کفر بولتا تھا، وہ میری زبان نہیں ہوتی تھی بلکہ اللہ کی زبان، کیونکہ حدیث قدسی ہے مومن اللہ کی زبان بنتا ہے، اللہ کا دل بنتا ہے، اللہ کا کان بنتا ہے، اللہ کا ہاتھ بنتا ہے، اللہ کا پاؤں بنتا ہے۔ وہ منافقین آتے تھے، کہتے تھے گور شاہ صاحب عورتوں میں بیٹھتا ہے، میں نے کہا یار اس کی مرضی، تو تم لوگ اس کی مخالفت کیوں کرتے ہو؟ پھر بعد میں کلمات کفر بولتا تھا، اس میں کوئی شک نہیں۔ بہرحال اگر میں نے کسی وقت برا بلا کہا ہوگا تو میں معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ وہ آپ لوگوں کا مرشد ہے، کہ میرے راہی سلوک کا بڑا بھائی ہے، کیونکہ میں مجذوب ہوں، میں اس سے چھوٹا ہوں، کہ وہ سالک ہے سلوک دکھانے والا، وہ مجھ سے بڑا ہے، اس نے ہزاروں انسانوں کو راہی سلوک دکھایا، اس میں اللہ دکھایا، اس میں اللہ سنایا۔ عمل کرنا تم لوگوں کا کام ہے میرے بیٹو، اور اس کے سامنے کبھی زبان دراز مت کیا کرو، اور اس کے ساتھ بحث مت کیا کرو۔ اگر وہ کہہ رہا ہے یہ جن ہے، آپ لوگ اس کو جن ہی ایکسیپٹ کرو، بلکہ وہ اگر وہ رات بھی ہوگی وہ کہے گا آج ہی دن ہے، کیونکہ اس کی آنکھیں کھلی ہے، اس وجہ سے وہ کہتے ہیں رات کو یہ دن ہے۔ آپ کو یہ جواز نہیں، حضور یہ تو رات ہے، آپ کو ایسی آنکھیں نہیں ہیں، لہٰذا اس کے سامنے کان بننے کی ضرورت ہے، کان بنو، اور جو کچھ اس نے تم لوگوں کو مشن سونپا ہے اس پر تم لوگ بصد کے یقین سے آگے بڑھو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔